Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah और हम आज लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 50 ऑफ इरुष्का. फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 100 से हाफ कर लिया है ऑफ इरुष्का, यानी सेंचुरी से हाफ कर लिया है हमने इरुष्का की एपिसोड्स. और इरुष्का अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा है, बिकॉज़ ये जो है ना थोड़ा सा एडवेंचर बेस्ड नॉवेल्स हैं, जैसे सीरीज़ टाइप होती है. पहले मैं सोच रही थी कि मैं इरुष्का की सीरीज़ निकालूं, उसकी 3 किताबें निकालूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इट्स बेटर कि एक ही किताब और एक ही स्टोरी में इनकी कहानी आए. और आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि अभी तक इनकी शादी नहीं हुई और क्या कहते हैं कब होगी, कैसे होगी. तो देखिए, ये जो मैंने स्टोरी लिखी है इट्स अ वेरी डिफरेंट वे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी बाकी स्टोरीज़ में शादियां जल्दी करवाई हैं, सिर्फ आतिश दिलम को छोड़ के. बट मैं अपना थोड़ा सा कंटेंट का अप्रोच का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही हूँ. शादी जो है वो आप कहानियों में पढ़ते हो, देखते हो, बहुत आसान लगती है, बट इन द रियलिटी इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, वेदर यू आर डूइंग लव मैरिज और अरेंज मैरिज. बहुत मसले मसाइल होते हैं, और मैंने अपनी फैंटेसी की कहानी के साथ कुछ ना कुछ रियलिटी का टच लाजमी देती हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर्स. और सिकंदर भाई की बेटी और उसकी इतनी जल्दी शादी बड़ी नामुमकिन सी बात है. एंड स्पेशली मैंने जब स्टोरी ही इरहा की 17 ईयर्स से स्टार्ट की है, अगर मैं 20-25 से स्टार्ट करती तो जो है वो डिफरेंट कहानी हो सकती थी. बट न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन की स्टोरीज़ में इतनी जल्दी शादी का नहीं होता, बट हाँ, दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, होना चाहते हैं. तो शादी भी इतनी आसानी से नहीं होती. तो ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ टॉपिक. और कुछ लोग कह रहे थे कि बुराक और दुआ की स्टोरी चलाएं, इसकी स्टोरी चलाएं, उसकी स्टोरी चलाएं. देखिए, मैंने जो है डिसाइड किया है कि एक ही कपल पे फोकस करूँगी, विद द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की स्टोरीज़ भी आपको थोड़ी सी पता चलती जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा जाहिर सी बात है नॉर्मल डल हो जाता है. बट बुराक और दुआ की स्टोरी अलग से आएगी, बिकॉज आई सी कि उनके पास पोटेंशियल है. मज़ीद बातें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा गप्पों वाला सीन हो जाएगा. शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 50. अमीरा का लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो वो इसे रिपेयर स्टोर देने गई थी. वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती थी, ऊपर से प्यास भी लग रही थी, तो इसने ड्राइवर को वहीं इंतज़ार करने को कहा और पैदल चलते हुए करीब ही स्टारबक्स आ गई. मगर ये क्या, शायद लंच का टाइम था, तो ऑफिस के सारे वर्कर्स और स्टूडेंट्स यहीं आए हुए थे. अमीरा इतनी लंबी लाइन देखकर परेशान हो गई थी. वो वापस जाना चाहती थी, मगर फिर सोचा थोड़ी देर खड़े होने में क्या हर्ज है. मगर वक्त गुजरने लगा, लेकिन लाइन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी. अपना ऑर्डर बता दो. अमीरा जब अच्छी खासी टेंस हो गई थी, जब पीछे से आवाज़ आई, देखा तो ऊंचा लंबा चौड़ा, माथे पे हमेशा की तरह बल डाले एलेक्स था. आप क्या वेटर की नौकरी करने लगे? इसने पहले हैरत और बड़ी मासूमियत से पूछा था. एलेक्स ने ज़रा गौर करते हुए इसे देखा, फिर बोला, नहीं, मैं भी कॉफ़ी लेने आया हूँ. आप शायद जल्दी में हैं. वो उसके पीछे क्या इतनी देर से खड़ा था? अमीरा ने देखा एलेक्स के पीछे भी 4-5-6 लोग खड़े थे. इससे एलेक्स की मौजूदगी का कोई एहसास ही नहीं हुआ. ओह, लेकिन आप तो मेरे पीछे हो, तो मेरे से ऑर्डर पूछने का फ़ायदा? मुझे तो पहले ही ऑर्डर मिलेगा. वो लॉजिक से भरा जवाब देने लगी. नहीं, जल्दी मिल जाएगा. बताएं क्या पीती हैं आप? अमीरा ने नासमझी से देखा. मैं वनीला आइस लाटे पीती हूँ, इसमें दूध ओट मिल्क हो, वनीला सिरप ज़्यादा हो, बस. इसने बता दिया. और अमीरा ने देखा एलेक्स लाइन से निकलकर सीधा काउंटर के साइड पे जाकर खड़ा हो गया. 3-4 मिनट बाद वापस आया तो उसके हाथ में आइस लाटे का मीडियम साइज़ कप था. इतनी जल्दी? ये लो और जाओ. वो फिर खुद इसी लाइन में खड़ा हो गया. अरे ये कैसे किया, और ख़ुद क्यों खड़े हो रहे हैं? अपना भी ले आते ड्रिंक. मैं अपने लिए रूल नहीं तोड़ता, वीगन गर्ल. अमीरा ठहर गई. वो इसे देखने लगी. हमेशा की तरह वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस वो अपने बॉडीगार्ड के हुलिये में था. इरू क्या यहीं कहीं है? वो लाइन से अलग हो गई और एलेक्स को देखा, जो इसको देखे बगैर इसकी जगह आ गया. नहीं, मैं किसी काम से आया था. वो मेन टाउन गई हैं.
بھاری رشین لہجے میں بولتا وہ امیرہ کی توجہ کا مرکز بنا۔ پھر سر جھٹک کر وہ بولی اوکے تھینکس، پھر وہاں سے چلی گئی۔ الان مزید بات کرنا چاہتا تھا اس بارے میں، لیکن ارہا نے اسے ٹوکا کہ حیا آنٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں نہ براق تھا اور نہ ہی امیرہ۔ جب حیا چینج کر کے نیچے آئی تو اس نے پوچھا براق اور امیرہ کے بارے میں، تو الان نے جواب دیا میرو لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے گئی ہے ڈاکٹر کے ساتھ اور ڈرائیور کے ساتھ، اور براق کھانا لینے گیا ہے ریحا کیفے سے۔ اس کا آج موڈ ہو رہا تھا رمشا آنٹی کا لزانیہ کھانے کا۔ وہ تھوڑا سا ڈسٹرب لگا۔ اوہ آ جاؤ ارو۔ ارہا اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے سمجھا رہی تھی کہ اس بارے میں اپنی ماں کو نہ بتا دینا۔ الان نے دانت پیسے۔ اس براق کو تو دیکھو، ہمیشہ 3 قدم آگے ہوتا ہے۔ حیا نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر ایک باکس میں ڈونٹ ڈالتی بولی تھینک یو ارو جان۔ الان کی ویسے طبیعت نہیں ٹھیک تھی، میرا بہت حساس بچہ ہے، اپنے پاپا اور براق کی طرح جذباتی نہیں ہے، مگر میرے معاملے میں اسے ضرور ان لوگوں کے پیچھے جانا تھا۔ اوپر سے براق اور مصطفیٰ مزید تیل آگ میں ڈالیں گے۔ حیا آہستگی سے بولی تو ارہا مسکرائی، پھر چونکی۔ ایلی کی طبیعت کو کیا ہوا ہے آنٹی؟ اس وقت بھی آپ کہہ رہی تھی کہ ہی از ناٹ گڈ۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ارہا تفکر سے بولی بس بی پی ہائی تھا، مائیگرین بھی تھا، چھوٹا موٹا سٹریس لے لیتا ہے۔ حیا نے پوری بات نہیں بتائی، اس کی وجہ ارہا سے رشتہ نہ ہونا ہے۔ ارہا بھی اپنے تہت سمجھ گئی کہ پاپا کی وجہ سے بہت پریشان ہے، پاپا سے بات کرنی ہوگی، اب ایلی کو مزید ٹیز نہ کرے۔ اب تو براق سے اتنا جیلس ہو رہا تھا جبکہ اسے پتہ ہی نہیں یہ شادی محبت کی تھی ہی نہیں، دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں۔ میں سمجھاؤں گی اسے، ٹینشن نہ لیں۔ حیا سے باکس لیتے ہوئے انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ حیا کی ٹھوری کانپی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارہا کو گلے لگایا۔ ارہا نے جھک کر انہیں بھی حق کیا۔ تمہارے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے، ان کا پراؤڈ ہونا بنتا بھی ہے۔ حیا نے ارہا کے گال چومے۔ ارہا سمجھ گئی وہ کس کانٹیکس میں یہ بات کر رہی ہیں۔ وہ واپس آئی، دیکھا تو الان صوفے پہ بیٹھا اپنے گلاسز ٹیشو سے ایگریسو طریقے سے صاف کر رہا تھا۔ اسے جب غصہ آتا تھا تو ایسے ہاتھوں میں تیزی لا کر کوئی چیز صاف کرنے لگ جاتا تھا۔ شام کو پارک میں ملنا مجھ سے اور اپنا خیال رکھنا، ارہا کہتے ہوئے جانے لگی۔ کون سا پارک میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے، ہونو میں کرنا بھی چاہوں گا شادی تو تم میرا ساتھ نہیں دو گی۔ ارہا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کو تو دیکھو، ایسا روٹھا ہوا بچہ بنا ہے کہ ایک بھائی نے شیطانی حرکت کر لی تو دوسرا بیچارہ حسد کر رہا ہے کہ اسے بھی ایسی حرکت کرنی تھی، مگر ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ گرمپی ہو کر ایک کونے میں اپنی بھڑاس نکال رہا ہے۔ کنٹرول، اور بی پی مزید نہ بڑھانا ورنہ مار کھاؤ گے مجھ سے۔ خبردار میرے منگیتر کو سٹریس دیا۔ وہ اس کے قریب آئی اور صوفے پہ پیچھے کھڑے ہو کر اس کا کندھے کو کونے کو تھپک کر چلی گئی۔ الان سر جھٹک کر ابھی تک اینک صاف کر رہا تھا۔ حیا کچن سے باہر آئی، وہ بند دروازے کو دیکھنے لگی اور ادھر صوفے پہ بیٹھے الان کو دیکھا جس کی پش وہ دیکھ سکتی تھی۔ حیا چلتے ہوئے کچھ سوچ کر اس کے قریب آئی، دیکھا تو وہ ابھی تک منہ میں کچھ بڑبڑاتا، اپنی اینک صاف کرتا، پھر پہنتا، پھر تسلی نہ ہوتی، پھر صاف کرتا۔ حیا اس کے ساتھ بیٹھی۔ چھوڑوں گا تو نہیں اس کو؟ حیا نے سن لیا۔ کس کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا تھا؟ کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا؟ وہ پریشان ہوئی پر خود کو تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس رشتے کے معاملے میں ہی اپسیٹ ہے۔ حیا نے اپنی انگلی میں انگوٹھی دیکھی، پھر گہرا سانس لے کر اس نے انگوٹھی اتاری اور الان کو دی۔ یہ لو انگوٹھی۔ الان مصطفیٰ۔ میں اس گلاسز کو توڑنے کے ہی در پہ تھا کہ جب ممی کی آواز پہ چونکا۔ میں نے دیکھا وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے ممی کی انگوٹھی دیکھی جو پاپا نے انہیں گفٹ کی تھی۔ میں اپنی ٹینشن بھول گیا۔ میرا غصہ بھی وقتی ہوتا تھا، 1 منٹ میں ہر چیز تہس نہس کرتا تھا، پھر بعد میں سب بھول جاتا تھا۔ خراب ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ میں نے چیک کی، ڈائمنڈ ابھی تک چمک رہا تھا، رنگ کارنر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نہیں، میری بہو کو تم نے پہنانی ہے شادی کے دن۔ ناٹ اگین، میں پہلے ہی براق کی وجہ سے اپسیٹ ہوں، اب اس مریم نور کے معاملے میں بالکل بدلحاظ قسم کا پاگل ہوں گا۔ ممی پلیز، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہیں آپ نے مریم نور کو تو بلا نہیں لیا؟ میں نے پریشانی سے انہیں دیکھا، سر کا درد بھی الگ سے شروع ہو گیا تھا۔
ہاں اس کو بلانا ہے، آخر کو وہ تمہارے ماموں کی بیٹی ہے، تمہارے ماموں بھی تو آئیں گے۔ میرا دماغ ایک بار پھر گھوم گیا۔ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ میں اپنے لہجے کی تیزی کو اس بار روک نہیں سکا۔ اب ممی نے گھورا۔ حد ہو گئی ہے الان، تمہارے اور ارہا کی شادی میں تمہارے ماموں نہیں آئیں گے تو کتنا برا لگے گا انہیں۔ جب مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے تو کیوں خواہ بلا رہی ہیں؟ میں پھٹ پڑا، پھر چونکا۔ کس کی شادی؟ ممی نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ پتہ نہیں، تم یہ انگوٹھی سنبھالو، میں تمہارے لیے کھجور کا شیک بنا کر لاتی ہوں۔ یہ سب نے آج ٹھان کیوں لیا تھا مجھے پریشان کرے؟ ممی، کیا کہا آپ نے؟ میں تڑپ کر ان کے پیچھے گیا۔ پاگل ہی ہو گئے ہو تم لڑکے؟ ہوا نہیں ہوں مگر ہو جاؤں گا۔ میں نے سن لیا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی، مگر میں اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ ممی کا راضی ہونا بھی کون سا خوش کن بات ہے؟ وہ تو اپنی مرضی کے مطابق ہماری بات مانتی تھی۔ نو وے، ممی اور ریا ساتھ تھی۔ کہیں ممی نے ریا کو شرط نہیں بتا دی اور پاگل ریا نے خوش کرنے کے چکر میں ہاں نہ کر دی ہو۔ الان، تم کب سے ناشکرے ہونے لگے؟ اب کیسے خوش کروں؟ سکندر بھائی کی ٹینشن ہے تو فکر نہ کرو، میں اور مصطفیٰ اپنی طرف سے جتنی ممکن حد تک کوشش کریں گے، انہیں منا کر ہی دم لیں گے، بس تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر دوبارہ کچن کی طرف جانے لگی تو میں نے روکا۔ ان کو چھوڑیں، آپ اپنی بتائیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ایسے راضی ہونے والوں میں سے تو نہیں ہیں؟ میں ان کے سامنے آیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ جو چاہتی تھی وہ شاید اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ریا پلیز کوئی اسٹوپڈ حرکت نہیں کی ہو تم نے۔ اگر تم نے میری وجہ سے اپنے خواب اور خوشیاں قربان کی تو سچ مچ اس بار تو میں نہیں بخشوں گا۔ ممی رک گئی اور مجھے زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ الان، ماں ہوں، ڈائن نہیں، ہمیشہ تمہارا سوچا ہے۔ طریقہ بے شک ہارش ہو سکتا ہے مگر میری نیت نہیں۔ ابھی سے دیکھو تم اتنی سی باتوں پہ طبیعت خراب کر رہے ہو، بے ہوش ہو جاتے ہو، سٹریس میں OCD کے لیول بڑھا دیتے ہو۔ مافیا کا شوہر بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کے پاس پوائنٹ تھا، مگر میں اپنی محبت کے خواب کے پیچھے بہت کچھ قربان کر سکتا تھا، اپنا سکون بھی۔ مجھے معلوم ہے ممی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود خوشی سے پیچھے ہٹتی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ مجھے نہ چاہ کر بھی ساتھ دینا ہوگا۔ شی واز بورن ٹو بی قابو، میں نے ممی کو سمجھایا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے۔ ممی نے مسکرا کر میرے بازو کو تھپکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ الان، جا کر آرام کر لو، ابھی تمہیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ ممی کچھ زیادہ تھکی ہوئی تھی، لیکن میں انہیں چھیڑا نہیں۔ آگے بڑھ کر ان کی کنپٹی چومی۔ یہ انگوٹھی پہن لیں، پاپا کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے ممی کی انگوٹھی واپس بنائی، لیکن ماں نے احتجاج کرنا چاہا، میں نے روکا۔ مجھے بس آپ کی محبت اور دعائیں چاہیے ممی، لیکن میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا آپ راضی ہوئی ہیں یا نہیں۔ میں واقعی کشمکش میں ہی تھا۔ اب ممی کا راضی ہونا بھی مجھے خوشی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ ضرور میری غیر موجودگی میں کارروائی ہوئی ہے۔ الان، مصطفیٰ، اب مار کھاؤ گے؟ جاؤ آرام کرو، نہیں تو سچ مچ اس شادی پہ میں سکندر بھائی کی منتیں نہیں کرنے والی۔ ممی کی دھمکی کام کر گئی اور میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ ارہا کو فون نمبر والے کا پتہ مل گیا، مگر اسے جان کر مایوسی ہوئی کہ کسی لڑکی کے فون نمبر سے کال کی تھی۔ اب یا تو اس کا فون چرایا تھا یا اس کا نمبر کسی اور کے نام سے رجسٹر کیا تھا۔ بہرحال وہ ہمت نہیں ہارے گی۔ اس نے اس لڑکی کے گھر کی لوکیشن اور مزید انفارمیشن نکال کر پرنٹر سے نکالی اور اس نے سامنے بورڈ میں پن سے چپکا دیا۔ اس کو تو دیکھی گی، اب اس بچی کا بھی کچھ کرنا تھا۔ وعدہ کیا تھا، اپنے وعدے سے نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی اور نہ بھول سکتی تھی۔ اب کیا کرے؟ دوبارہ کسینو جائے یا پھر بڑے سورس پہ ہاتھ مارے؟ جو بھی ہو، اس سارے معاملہ کے پیچھے کسینو کا مالک ہے۔ کسینو جانا بیکار ہے۔ ایک کام کرتی ہے، پولیس رپورٹ پہلے نکلواتی ہے کہ ریڈ پڑنے کی وجہ کیا تھی اور کس نے ریڈ پڑوائی، پھر آگے کے معاملات دیکھی کہ جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔ لیکن دل کسی احساس کے تحت کٹا، کہیں اس بچی کے ساتھ زیادتی اب تک نہ ہو چکی ہو یا وہ ہیومن ٹریفک کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ ارہا نے اپنے بالوں کو پونی سے کھول کر ان میں ہاتھ پھیرے۔ ایک طرف اس کے اپنے رشتے کے مسئلے، دوسرا یہ سب، اوپر سے یہ نمونے اندھیرے چور کے ڈرامے۔ وہ اپنے مشن سے ڈسٹریکٹ ہو رہی تھی۔ اس کے فائنلز بھی آ رہے تھے، کیسے مینٹین کرے گی یہ سب؟ پاپا شاید ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہونا چاہیے، مگر وہ کون سا کام آخر چنے؟ مافیا کا، تعلیم کا یا شادی کا؟ شادی ویسے بھی اس نے کرنی ہے 4-5 سال بعد ہی، مگر ریلیشن شپ میں پڑھنا کون سا آسان کام تھا؟ تعلیم بھی صحیح والی جنوری میں شروع ہوتی ہے، بچتا ہے کاپو والا معاملہ، لیکن وہ بھی ان چکروں میں کلیئر ہوئے تو کوئی آزادی سے کچھ کام کروائے۔ ارہا سے دروازے پہ دستک ہوئی، لاک تھا۔ ارہا نے جواب دیا، کون؟ ساتھ میں کمپیوٹر اور ڈیوائسز آف کی۔
لٹل کاپو میں جائی؟ ارہا نے جا کر دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ خیریت جائی؟ ارہا نے پوچھا۔ اسے جاوید پریشان لگا۔ وہ سر اور میم ہاسپٹل ہیں تو کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا آپ کو لے آؤں۔ ارہا کی دل کی بیٹ رکی۔ ہاسپٹل؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ممی کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی؟ نہیں، وہ دونوں ٹھیک ہیں، آپ بس چلیں۔ جاوید نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا جائی؟ وہ سر حداد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ارہا کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کے نانا مموا منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس سے مضبوط ترین لڑکی کو سکتہ طاری ہو گیا۔ جاری ہے۔ دس از اے ویری پینفل ایپیسوڈ جو اب 51 آنے والی ہے۔ ہمارے فیوریٹ حداد یعنی جیسن مموا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ارہا کے سب سے زیادہ فیوریٹ ہے، مطلب کہ سکندر بہت اس کے فادر ہیں، بٹ اگر دیکھا جائے ہر سیکنڈ فادر واز ہر نانا حداد عظیم۔ اور دیکھتے ہیں کہ حداد عظیم کو ہارٹ اٹیک آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، کب آیا، اور کیا ہی از گوئنگ ٹو سروائیو اور ناٹ۔ جاننے کے لیے اسٹے ٹیون رہیے۔ ٹیوزڈے سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔